बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अमशरी आरिफ हमीद पट्टी, लाहौर और पाकिस्तान से बहुत अहम तरीन खबरों के साथ। नाज़रीन, मौजूदा हुकूमत यानी कि PDM-2 पीपल्स पार्टी नून लीग और MQ को जो गैर आइनी तरमीमों को लाने के लिए आइनी कोशिश की नाकामी के बाद सुना है जो PTI को ख़त्म करने की कोशिश कर रहे थे, उसकी नाकामी का मुस्लिम लीग नून ने इतराफ़ कर दिया और आपस में सख्त इंतशार का शिकार हो गई। नवाज शरीफ भी खफा हैं कि अब मैं क्या सियासत में इस काबिल भी नहीं रहा कि मौलाना फजलुर रहमान भी मुझे नाम मिलें। लिहाजा कहा जा रहा है कि मौजूदा हुकूमत में जिसे तहरीके इंसाफ ने, चाहे वो PDM-1 हो, निगरान हुकूमत हो या 8 फरवरी के जाली मैंडेट की चोरी की हुकूमत जहाँ इमरान खान बानी PTI के हमायत याफ्ता जीते थे, उसमें आइनी तरमीम ना करने की नाकामी पर पीपल्स पार्टी और नून लीग के साथ साथ खुद नून लीग में इंतशार फैलना शुरू हो गया है। उन्होंने कहा कि इस तरमीम में हमने 5 लोगों को भी अगवा किया जो आज़ाद थे लेकिन थे तरीके इंसाफ के। अब वो दोनों आने शुरू हो गए। एक MNA सादुल्लाह बलोच साहब, उनका वीडियो बयान आया है कि मुझे अगवा किया गया था पंजाब पुलिस की तरफ से और मेरी बीवी और बेटी को, और ये फोर्स किया जा रहा था कि मैं आइनी तरमीम में जो मुझे मसवदा नहीं पड़ा, PTI का साथ छोड़कर, बानी इमरान खान को साथ छोड़कर मैं हुकूमत के हक में वोट दूं। तो उन्होंने कहा जब मैंने इनकार किया कि वोट मुझे इमरान खान के नाम से मिला है, आपने हमारा निशान भी छीन लिया था, तो इमरान खान से बेवफाई करूंगा तो अपने हलके में नहीं जा सकूंगा। हमें यकीन है कि इसमें पाकिस्तान के अहम तरीन अदारे तहकीकात करेंगे कि सादुल्लाह बलोच की फैमिली को किसने गायब किया था, किस मकसद के लिए किया था। क्या पाकिस्तान की हुकूमत के ये फ़राइज़ नहीं कि पाकिस्तान के शहरियों की जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करे। दूसरी तरफ गालबन अजीम घुमन जो डस्के से MNA हुए थे इमरान खान की हमायत याफ्ता, वो भी अचानक बाहर आ गए। जब वो 2-3 दिन मंजर आम से गायब रहे तो तरीके इंसाफ इमरान खान के परस्तार उनके घर पहुंच गए कि अगर आपने बानी PTI जो 13 माह से ज़्यादा हमारे लिए, पाकिस्तानी कौम के लिए जेल काट रहा है, उससे बेवफाई की तो हम आपके लिए आपका इधर रहना मुश्किल कर देंगे। नाज़रीन, ऐसा लगता है कि जो बानी PTI के हमायत याफ्ता लोग अगर किसी और को वोट देंगे तो शायद उन्हीं के हलके के लोग ये बर्दाश्त ना कर पाएँ, क्योंकि अब इमरान खान का जुनून अवाम में नज़र आने लग पड़ा है। पाकिस्तानी अवाम में जो डेड हो चुकी थी, सियासी शऊर बेदार हो गया है। यकीनन 13 माह की सज़ा, बीवी अंदर, कातलाना हमले, 95% PTI पर जुल्म फसादियत के बाद अगर अवाम को ये शऊर आया है तो अच्छी बात है। दूसरी तरफ नाजरीन, बानी PTI इमरान खान की जानिब से साबिक सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी और नहायत आइनी माहिर, नहायत नफीस इंसान, नहायत काबिल इंसान जो सेक्रेटरी जनरल बनाया गया है इमरान खान के सबसे फैसलों में अच्छी अगर किसी को जिम्मेदारी गई है तो सलमान अकरम राजा और आरिफ अलवी ने मौलाना फजलुर रहमान से मुलाकात की। और इस मुलाकात में खुल के बातें हुई कि मौलाना ने बताया आरिफ अलवी, सलमान अकरम राजा और दीगर लोगों को उन्होंने क्या क्या ऑफर हुई। अब वो इस बात पर भी एग्री किया गया कि जिन्होंने आज तक आइन शिकनी की है, अदालतों को कहने पे इलेक्शन नहीं कराए और गैर आइनी तरीके से ज़बरदस्ती आइन में इतवार वाले दिन तरमीम मंजूर कराने की शुरू की, जिसमें इंसानी हकूक़ की पामाली और एक जज को आइनी जज बनाने के लिए, जिसमें रिटायर्ड हो चुका है,
اگر عمران خان کی حکومت آئے گی تو ان سب کے خلاف آئین اور قانون کے مطابق وکلا برادری نے مطالبہ کیا کہ انہیں آرٹیکل 6 لگنا چاہیے۔ کیا حکومت آئینی ترمیم میں ناکامی کے بعد اس قدر شکست کھا کے دل خوردہ ہو گئی ہے کہ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں حکومت اکتوبر اور نومبر ان کے لیے بھاری ہوگا؟ نہ صرف ان کے اتحادی ساتھ چھوڑ سکتے ہیں بلکہ نون لیگ میں بھی واضح تفریق آ گئی ہے۔ اسی لیے عارف علوی اور سلمان اکرم راجہ نے عمران خان سے کا پیغام جب مولانا فضل الرحمان کو دیا تو انہوں نے مولانا کا شکریہ ادا کیا کہ آپ اس موقع پر جس طرح آپ نے ہر آفرز ٹھکرائی یہ قابل تعریف ہے۔ تو مولانا نے کہا نہیں، وہ ترمیم ہی ملک کے خلاف تھی، 73 کے آئین کے خلاف بغاوت تھی، وہ تو مسودہ بھی نہیں دے رہے تھے، اگر دیا ہے تو یہ بھی یقین نہیں کیا جا سکتا مسودہ صحیح ہے یا کوئی اور تھا۔ اور مولانا نے کہا ذرائع پی ٹی اے کے مطابق عارف علوی، سلمان اکرم راجہ، مولانا فضل الرحمان کے درمیان ہوا کہ اگر حکومت نے دوبارہ کوشش کی تو نہ صرف اسمبلی میں اس کو ناکام کیا جائے گا بلکہ پورے ملک میں اسٹریٹ اسٹرائک کی جائے گی۔ انہوں نے کہا پاکستان میں ماشاءاللہ بدترین ضیاء الحق کا لگا، اس کے بعد پرویز مشرف کا سیاہ ترین دور آیا، لیکن ایسی ترمیم تو ڈکٹیٹروں نے بھی نہیں کی جو بظاہر جعلی مینڈیٹ پہ جیتے ہوئے 47 والے مسلم لیگ نون، پیپلز پارٹی اور MQM نے کی۔ انہوں نے کہا اگر یہ ترمیم منظور ہو جاتی تو پاکستان میں انصاف کا جنازہ نکل جانا تھا، جو سپریم کورٹ کے جج صاحبان، ہائی کورٹ کے جج صاحبان نے ہر قسم کے دباؤ کے باوجود لوگوں کو انصاف فراہم کیا۔ انہوں نے کہا کہ یہ کون سا طریقہ ہے کہ ایک شخص جو فائد عیسیٰ اکتوبر میں اپنا ختم کر رہے ہیں، ان کے ہوتے ہوئے ہزاروں لوگوں کو، خواتین کو گھر سے اٹھایا گیا، مارا گیا، پیٹا گیا، تشدد کیا گیا، غیر قانونی حراست میں رکھا گیا، لیکن فائز عیسیٰ نے انسانی حقوقی پامالی پر ایک بھی نوٹس نہیں لیا، ایک بھی نوٹس نہیں لیا۔ سپریم کورٹ ہمارے ملک میں اللہ کے بعد سب سے بڑی عدالت ہے، کیا ایسے چیف جسٹس صاحب کو جہاں انسانی حقوق کی پامالی ہو، جہاں آئین سے ماورا آئین سازی کرنے کی کوشش کی جاتی ہو، جہاں گمشدگیوں کو لیگل قرار دیا جاتا ہو، جہاں چیف جسٹس کو کمزور کر کے جعلی مینڈیٹ سے جیتنے والے وزیر اعظم کو کہا جائے کہ وہ 5 میں سے سینئر جج کا انتخاب کریں گے، اگر بابر ستار، محسن جہانگیری اور دیگر قابل احترام جج صاحب، عطر منیلا جج صاحب، منیب اختر صاحب، منصور اختر صاحب جو حکومت کی مرضی کا خلاف فیصلہ کریں گے تو کچھ سپریم کورٹ کے انہیں ہائی کورٹ سے بدل دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا یہ تو جوڈیشلی کو وکلا کے مطابق پولیس بنانا چاہتے ہیں، وہ جا کے MNA کو اٹھا لاؤ، اس کے بیوی بچوں کو اٹھا لاؤ، اس کو چترول کرو، اس کو غائب کر دو۔ انہوں نے کہا یہ تو عدلیہ پر جو حملہ کیا گیا ہے 1998 میں جو نواز شریف نے سپریم کورٹ پہ حملہ کیا تھا، اس سے کئی گنا خطرناک ہے۔ یہ اگر ترمیم ہو جاتی تو دنیا میں پاکستان کو بنانا ریپبلک کے ساتھ پاکستان میں رہنا مشکل ہو جانا تھا۔ یہ بنیادی انسانی حقوق کے خلاف ورزیاں تھیں جو ترمیم میں شکیں سامنے آئی ہیں، مبینہ مذبذب ترمیم میں جو آئی ہیں۔ ناظرین، اس موقع پر میں نے گزارش کی ہے جو غائب تھے 5 MNA PTA کے، ہم عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے، عمران خان کے نام پر ووٹ لینے والے، وہ اب عزت بچانے کے لیے سامنے آ گئے ہیں۔ کیا وہ یہ بتانا پسند کریں گے؟ ایک تو میں سلام کرتا ہوں سعد اللہ بلوچ نے کہ ان کی فیملی کو ہراساں کیا گیا، اور انہوں نے اپنی پارٹی سے کہا کہ یہ پتہ کریں ہمیں پنجاب حکومت نے کس کے کہنے پر اشیر آباد پر غائب کیا۔ کیا اس پر بریسٹر گوہر علی، عمر ایوب، سلمان اکرم راجہ یا جو اسمبلی کے اراکین ہیں، کیا وہ طریقے استحقاق جمع کرائیں گے کہ اراکین اسمبلی کو کس نے اغوا کیا اور کس مقاصد کے لیے کیا؟ وہ پارلیمنٹ جو سپریم ہے اس پر حملہ
کس نے کرایا؟ سپیکر ایاز صادق کی ناکامی پر نون لیگ کے کچھ لوگ کہتے ہیں انہیں ریزائن دے دینا چاہیے۔ شیخو پورے سے الیکشن ہارنے والے ایک سابق وزیر جو فارم 45 میں بھی ہارے، 47 میں بھی ہارے، جن کے مقابلے میں ایک قانون دان، ایک اچھا وکیل بلال ورک صاحب ایم این اے منتخب ہوئے تھے، اس سے شکست کھانے والے سرگودا شہر شیخو پورہ شہر سے سابق وزیر بے محکمہ جو ہار چکے ہیں، اس دفعہ ایم این اے نہیں ہے، انہوں نے ادارے کی اہم شخصیات پر الزام لگایا کہ ایک بندہ جو ریٹائرڈ ہو چکا ہے وہ موجودہ سیٹوں پہ جو بیٹھے ہیں ان سے زیادہ بااثر ہے۔ وہ خدا کے واسطے اگر تمہیں عوام نے ریجیکٹ کر دیا ہے، مسترد کر دیا، آپ کے مقابلے پہ بانی پی ٹی آئی عمران خان کے نام پر ووٹ دے دیا ہے، تو اتنا ڈسپلن ادارے کو ٹارگٹ مت کرو۔ میں جانتا ہوں اس سابق ایم این اے کی ڈوریں سابق وزیر اعظم نواز شریف اور ایک پنجاب کی حکومتی شخصیت کے ہاتھ میں ہے۔ کیا ادارہ اس پر ان سے پوچھے گا کہ آپ ہر تیسرے دن الزام لگاتے ہیں؟ ہاں، ادارے کے اگر کچھ شخصیات ماضی میں یا حال میں اپنے دائرہ قانون سے باہر جا رہے ہیں، ان کے خلاف انکوائری ہونی چاہیے۔ یہ میں کل بھی کہتا تھا، آج بھی کہہ رہا ہوں، کل بھی کہوں گا، عمران خان کے دور میں بھی کہتا تھا۔ جب ادارے اپنے آئین سے اختیارات کا ناجائز استعمال کر کے انسانی حقوق کی پامالی کرتے ہیں تو ادارے کی بدنامی کا باعث بھی چند لوگ بنتے ہیں، وہ کہ ادارے کی 99% لوگ محب وطن، ملک سے عشق کرنے والے، ملک پر قربان ہونے والے ہیں۔ بانی پی ٹی آئی عمران خان نے پیغام دیا ہے کہ اپنی عوام کو، پاکستانی عوام کو، چاروں صوبوں کو، کہ آپ الیکشن کی تیاری کریں۔ نواز شریف بے شک، شہباز شریف لندن جائیں اور امریکہ جائیں، پاکستانی عوام اب ملک پر ان کا بوجھ نہیں اٹھائیں گے۔ جبکہ یہ بھی کہا جا رہا ہے، احمد زبیری جو سپریم کورٹ بار کے سابق پریزیڈنٹ ہے، حامد علی خان نے کہا کہ فائد عیسیٰ جیسا سیاہ دور انہوں نے اپنی پوری زندگی میں نہیں دیکھا، اور احمد زبیری نے کہا اس ملک میں آئین کی حکمرانی کا ایک طریقہ رہ گیا ہے، جس نے ماورا آئین سپریم کورٹ کا حکم نہیں مانا، غیر قانونی گن پوائنٹ پہ جس وزیر اعظم نے، جس بلاول بھٹو نے ترمیم لانے کی کوشش کی، ان پر آئین کے مطابق آرٹیکل 6 لگانا چاہیے۔ انہوں نے کہا اس ملک کو جبر، ظلم، بربریت کے ساتھ نہیں چلایا جا سکتا۔ ابو زبیری سلمان اکرم راجہ نے کہا، اور اعتراض نے کہا ہمارے سر جھک گئے ہیں، جو مجوزہ آئینی ترمیم سامنے آئی ہے وہ صحیح ہے یا غلط ہے، حکومت نے اس کو سیکنڈ نہیں کیا۔ انہوں نے کہا وکلا اب باہر نکل آئے اور 19 تاریخ سے احتجاج کریں گے، اور اس وقت تک احتجاج رہیں گے جب تک فائد عیسیٰ اپنی سیٹ نہیں چھوڑ دیتے۔ اور انہوں نے کہا آئندہ اگر عدالت کو کمزور کرنے کے لیے، عدالتوں کو، حکومت نے کوئی بھی ناجائز قانون سازی کوشش کی تو وکلا پورے پاکستان میں دمادم مست کلندر اور فائنل راؤنڈ شروع کر دیں گے، اور اس کے ساتھ پاکستانی عوام، سول سوسائٹی اور دیگر لوگوں نے بھی، پی ٹی آئی نے بھی اپنے ورکروں کو کال دے دیا آپ ایک الیکشن کی تیاری کریں اور اس حکومت کو دھکا دینے کے لیے لاہور کے جلسے کو کامیاب کیا جائے۔ عارف علوی اور مولانا فضل الرحمان اور سلمان اکرم راجہ کی ملاقات میں نواز شریف کے لیے اچھی خبر نہیں ہے، کیونکہ نواز شریف آج کل اپنی حکومت سے نالاں ہے کہ 4 سال میں شیروانی پہن کے گھومتا رہا کہ میں وزیر اعظم پاکستان بنوں گا، ایسا ماحول بنا دیا کہ میں وزیر اعظم بن ہی نہیں سکا۔ کہنے نے ناتی توتی رہ گئی، یہ مثال کا ان سے کوئی تعلق نہیں، نک تے مکھی بہ گئی۔ انہوں نے کہا میں کیسا ہوں کہ 3 سال وزیر اعظم رہا، 3 بار وزیر اعظم رہا، اور مجھے ہی دودھ میں مکھی کی طرح باہر نکال دیا گیا۔ انہوں نے یہ پارٹ اپنی، نواز شریف نے، سابق وزیر اعظم نے اپنی پارٹی کے سینئر رہنماؤں سے شکوہ کیا پتہ کرو اس سازش میں کون کون ہے، کیا آنے والے دنوں میں جس کی کوشش نواز شریف کر رہے ہیں اجازت ملنے پر لندن جائیں گے؟ کیا پیپلز پارٹی جلد ہی حکومت کا ساتھ چھوڑ سکے گی؟ بلاول بھٹو تو بہت بڑھ چڑھ کے باتیں کر رہے تھے، آئینی ترمیم کروا کے رہیں گے۔ خورشید شاہ نے بھی یہی بھی دعویٰ کیا کہ وہ ذوالفقار علی بھٹو جس نے 73 کا آئین دیا تھا اس آئین کا ہی بیڑا غرق کرنے پر تل گئے ہیں۔ ناظرین، یقیناً بے نظیر بھٹو
شہید زندہ ہوتی اور یا ذوالفقار علی بھٹو وہ پیپلز پارٹی کے موجودہ رویے سے پریشان ہوتی۔ عمران خان نے جیل سے علیمہ خان کو پیغام دیا ہے کہ میری اب رہائی بہت قریب آ چکی ہے، مجھے جیل میں رکھنا حکومت کے لیے بدنامی کا باعث بن رہا ہے۔ دوسری طرف آکسفورڈ یونیورسٹی کے چانسلر کا الیکشن ہر کچھ عرصے بعد ہوتا ہے۔ پوری دنیا کا میڈیا اس بات کر رہا ہے کہ جب سے عمران خان وائس چانسلر کے لیے الیکشن لڑ رہے ہیں، جتنی کوریج انٹرنیشنل میڈیا نے عمران خان کو دی، ماضی میں لندن میں رہنے والوں کو نہیں تھا پتہ، یو کے میں رہنے والوں کو نہیں تھا پتہ کہ آکسفورڈ یونیورسٹی کے وائس چانسلر رکھ رہا ہے۔ تو جو قومی ہیرو ہے، جو دنیا کا ہیرو ہے، اسے ڈیالہ جیل میں زیادہ دیر بانی پیٹی عمران خان کو رکھنا شاید اب حکومت کے اختیار سے نکلتا جا رہا ہے۔ جیسے ہی فائز عیسیٰ کی ریٹائرمنٹ ہوتی ہے تو الیکشن ٹریبونل حلقے کھولیں گے اور آئینی مدت کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور اس حکومت کی آج گئی کل گئی، ایک ہفتے میں گئی یا مہینے میں گئی، اس کا جانا ٹھہر گیا ہے۔ بظاہر ناممکن ہے کہ یہ 5 سال پورے کر سکے، کیونکہ بانی پی ٹی آئی نے پھر اسٹریٹ پاور کی اپنے لیڈروں کو، اپنے کارکنوں کو ہدایت کر دی ہے۔ لگتا ہے کہ حکومت پاکستان کی واحد مسلم لیگ نون پیپلز پارٹی اور ایم کیو کی حکومت ہوگی جو سب سے مختصر عرصے میں بھاگ جائے گی اقتدار سے۔ لوگ مجبور کر دیں گے کیونکہ لوگ انہیں نہیں لائے۔ اب جلد الیکشن کی تیاری کریں، کب ہوں گے یہ فیصلے عدالتیں ہی کریں گی، اور آئین کے مطابق ہونا چاہیے۔ آئین توڑنے والے کبھی بھی محب وطن نہیں ہوتے۔ اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔